अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मोर पर्टिकुलरली आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब को, तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये राइट देता है कि हमें फेयर ट्रायल जो है वो दिया जाए, ड्यू प्रोसेस जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इसका मतलब आखिर क्या है। जब हम कहते हैं कि किसी भी शख्स को राइट टू फेयर ट्रायल मिलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उसको राइट टू एक फेयर ट्रायल दिया जाए बल्कि उसकी पब्लिक हेयरिंग, ट्रांसपेरेंट हेयरिंग भी हो, बल्कि उसके साथ ही साथ जिस बॉडी के सामने उसको पेश किया है, जुडिशल और ट्रिब्यूनल फॉर दैट मैटर, वो इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट भी हो। किस तरह से प्रैक्टिकली हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट है इसको अप्लाई होते हुए देखते हैं, इसके ऊपर अपने आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की ओवरऑल, तो उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ पे किसी भी शख्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह से प्रैक्टिकली इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हों, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के लेवल पे हों, चाहे वो जुडिशल लेवल पे हों, या फॉर दैट मैटर किसी भी और लेवल पे हों, चाहे वो लॉयर से एमिनेट कर रहे हों। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद जवाद ज़फ़र साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी मुल्क का फौजदारी निज़ाम इंसाफ इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसे केसेस जो क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं फौजदारी मुकदमात कहलाते हैं, मसलन कत्ल, घरेलू और जिनसी तशद्दुद, डकैती और तेजाबगर्दी वगैरह। जिन ममालिक में फौजदारी निज़ाम इंसाफ जितना मुअस्सर और शफाफ होगा उतना ही इन ममालिक में माशरती तवाज़ुन कायम रहेगा। पाकिस्तान में भी फौजदारी निज़ाम इंसाफ का मरबूत निज़ाम मौजूद है। फौजदारी मुकदमात में पुलिस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि पुलिस ही FIR दर्ज करके ना सिर्फ तफ्तीश शुरू करती है बल्कि फौजदारी मुकदमात के खतरनाक मुल्ज़िमान की अदालतों तक रसाई मुमकिन बनाती है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में पुलिस के साथ वकला और प्रोसिक्यूशन का भी अहम किरदार है। ये वकला की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो मुकदमात की सुनवाई में ताखीर ना होने दें और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, मैं चाहूँगी कि हम कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट जो है वो आपसे नहीं, जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सबको ये राइट देता है कि हमारे पास राइट टू एक फेयर ट्रायल होगा, ड्यू प्रोसेस जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली एज अ क्रिमिनल लॉयर, रादर एज अ सीनियर क्रिमिनल लॉयर जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस, आप किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं? देखें, जो आर्टिकल 10A की इम्प्लीमेंटेशन है इस एंगल से तो बिल्कुल ठीक हो रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनको एक्सेस टू लॉयर्स है। उसके बाद उनको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, उनको ड्यू प्रोसेस दिया जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज है वो डिले है। वो क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से है, कोई कंप्लेनेंट है, किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ टाइम पे मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर कोई बेगुनाह लॉकअप में है तो उसको एक्विटल टाइम पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ये हम देख रहे हैं कि हम जुडिशल सेटअप पे अभी तक इस चीज को अभी प्रॉपर नहीं कर सके। बिल्कुल। एंड सर, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एट द आउटसेट ये बात मेंशन की, बिकॉज बहुत सारे मसाइल जो हमारे सिस्टम के हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, वो एमिनेट ही डिले के एंगल से करते हैं। वो कहते हैं, बड़ी एक मशहूर लीगल कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार है। लेकिन एज अ लॉयर आपको लगता है इस डिले का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिकॉज हम देखते हैं कि लॉयर से भी एमिनेट करता है, जुडिशियल लेवल पर भी ये होता है, और बहुत दफा मैं देखती हूँ लिटिगेंट्स जो है वो भी अपने केसेस को जो है वो लंबा कर देते हैं। देखें, डिले जो होता है ना वो हमेशा किसी ना किसी पार्टी को सूट कर रहा होता है। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी है। पहले FIR के लॉन्च होने से लेके वहां पे डिले होता है, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन तक आने तक इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसने रिपोर्ट्स देनी होती हैं, वो रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आती, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, उसके पास 70 डेज टाइम है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने का, वो उसमें नहीं करता। जब चालान आ जाता है उसके बाद किसी ना किसी काउंसिल की फेवर में ये होता है कि उसको डिले करे, तो वो उसमें अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद कुछ हमारी स्ट्राइक्स भी हैं, जो लॉयर्स की स्ट्राइक्स होती हैं बिकॉज वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे जजेस की तरफ से भी उसमें डिले होता है कि रश ऑफ वर्क की वजह से भी कुछ
ان کی جو ٹریننگ کی لیک آف ٹریننگ بھی کسی نہ کسی کا ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی مطلب ایک نہیں، اس کے بہت زیادہ ملٹیپل ریزنز ہیں، اور اگر ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے تو آف کورس ہمیں سب چیزوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جس میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کا میں ایک فیمیل نیریٹو لینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آئی تھنک یہ بات بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ آپ فیمیل جو ہیں ایز اے فیمیل کرمنل لا پریکٹس کر رہی ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لا کے پروفیشن میں بڑی کم خواتین ہیں. لیکن آپ کا اپنا بھی ایک کیس تھا، آپ نے بڑی کلوزلی پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھا ہے. تو اس ٹائم سے جب آپ کا کیس فائل ہوا سے لے کے جب تک کہ ڈیسیجن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے فیور میں دیا، کیا ہائیز تھے ختیجہ، کیا لوز تھے، تاکہ وہ لوگ جو ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹپکلی جب وہ اپنا کیس لے کے جاتے ہیں ٹو دا کورٹس؟ بالکل فاطمہ، اس میں جو چیلنجز میں نے فیس کیے شروع سے لے کے آخر تک، اور جو جنرلی ہماری پبلک میں جو لٹیگنٹس ہوتے ہیں یا جو اکیوزڈ ہوتے ہیں، جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں، وہ فیس کرتے ہیں، وہ مور اور لیس سیم ہے. جی، اس طرح بھی سر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کس طرح ڈیلے از ون آف دا میجر فیکٹر. اور ڈیلے کون کرتا ہے؟ جب ڈیلے ہماری پارٹ سے آتا ہے. آئی تھنک ہمیں اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہم فیکٹر ہیں. جس طرح سینئرز ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں ینگ کاؤنسلس کو، جونیئر کاؤنسل کو، جا کے ڈیٹ لینی ہے، پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، ڈیٹ ہی لینی ہے ہر حال میں. تو بہانے کیا یوز کیے جاتے ہیں؟ بیمار ہے، سینئر کاؤنسل پیش نہیں ہو سکتا، کسی اور عدالت میں بزی ہے، کوئی کاز لسٹ نہیں دکھائیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے کون سی عدالت میں، لیکن کسی اور عدالت میں ہے، وہ جج کو ماننا پڑے گا کیونکہ اب کاؤنسل کی طرف سے ریکویسٹ آ گئی ہے. پھر کہیں گے کہ جی یہ پاور آف اٹرنی نیو سبمٹ ہو رہی ہے، اس کی بیسس پہ ڈیٹ دے دیں. جی بالکل ختیجہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک یہ بہتر ہوگا کہ ہم ناظرین کو جو ہے پورا ایک کرونالوجیکل طریقے سے بتائیں کہ ڈیلے کہاں کہاں ارائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں ارائز کرتے ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیلے کی، مور سو ڈیلے وہ جو آتا ہے ایف آئی آر کے لانچ کرنے میں، تو ایز اے کرمنل لائر سر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں وہ اپنی ایف آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے، اس میں ڈیلے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ان کے پاس کیا لیگل ریمیڈی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس پورا میکنزم تو اس کا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، پرٹیکولر ان ریسپیکٹ آف کوگنیزیبل آفینس، وہ یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کہ یہ وہ اوفینسز ہوتے ہیں، وہ جرائم ہوتے ہیں جن میں پولیس آفیسر بغیر وارنٹ کے کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے. تو وہ ایک اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں. وہ جو فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے ہر پولیس اسٹیشن میں، تو ان کو چاہیے وہیں پہ ایف آئی آر لانچ کر دیں اس میں، لیکن وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے. وہ ایک رسیٹ دے کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم 22A22B آف CRPC کی ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز جسٹس آف پیس کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایس پی کمپلینٹ کا ایک اس میں وہ آ گیا ہوا ہے، اس میں ایک آفس وہ انوالو ہوتا ہے. وہ دونوں پارٹیز کو بلا کے سنتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ سمجھیں گے کیس بنتا ہے، تو وہ جو لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج ہوتے ہیں ہمارے، وہ اس میں ڈائریکٹلی ایشو کر دیتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ ڈیلے ایف آئی آر کو ایڈریس کرنے کے لیے لیگل ریمیڈی کیا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی پینلٹی عائد ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے شخص پہ جو کہ سسٹم کو مس یوز کر رہا ہو اس ڈیلے کے ایلیمنٹ کو کاز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ڈیلے کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہو رہی ہمارے پاس. ہاں یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر فوراً درج کر دیں. اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے، کل کو وہ غلط نکلتی ہے، تو اس کے لیے 182 آف CRPC کی پروسیڈنگز ہیں. آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیں، اس میں سپیڈ ذرا زیادہ لگا دیں، اس میں آپ سزا بڑھا دیں، اس میں آپ فائن ڈال دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ایف آئی آر لانچ نہ کریں، بیکاز ایف آئی آر ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جو کہ مشینری آف لا کو سیٹ انٹو موشن کرتا ہے. لیکن سر اگر فرض کریں فار سم ریزن، ٹھیک ہے ہم ہائپوتھیٹیکلی اس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر پولیس آفیسر جو ہے وہ نہیں ایف آئی آر درج کرتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ریمیڈی شخص لے سکتا ہے؟ بیکاز لائک یو ویری رائٹلی سو مینشنڈ، ایف آئی آر جب تک لانچ نہیں ہوگی کیس آگے جائے گا نہیں، ٹرائل میں نہیں جائے گا، ایویڈنس نہیں ہوگا، کراس نہیں ہوگی، انصاف بندے کو نہیں ملے گا. وہ پولیس آرڈر ہے وہاں پہ. اچھا، وہ 155C ایک پینل پروویژن ہے. وہ ایسے ہی پولیس آفیشلز کے خلاف ہے جو ایسے کاموں میں ڈیلے کرتے ہیں، ان کے خلاف کرمنل کیس درج ہوتا ہے، باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس میں سزائیں ہیں، ان کی پروموشن رکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کے اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکٹیولی پرسو کر سکیں. لیکن ایٹ لیسٹ سر اب ہمارے شو کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں کو انفارمیشن تو دے دیں نا، ہم لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ ان کے پاس ایونیوز موجود ہیں، وہ استعمال کریں یا نہ کریں. آئی تھنک دیٹ از اے سیکنڈ کوسچن. لیکن میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائیں کہ سر نے تو ڈیلے کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کیا اور اس سے منسلک جو لوگوں کے پاس ریمیڈیز پاسبلی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی. لیکن آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک دفعہ جب کیس ٹرائل میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے کس قسم کے چیلنجز کوئی بھی لٹیگنٹ جو ہے وہ پاسبلی فیس کر سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہیں ان کو اوور کم کرنے کا؟
دیکھیے فاطمہ، اس میں سب سے پہلے تو ڈیلیز جس طرح ابھی مینشن ہوا ہے، آئی تھنک ڈیلے ہی سب سے میسو رول پلے کرتا ہے ایک ٹرائل کی کنکلوژن تک، کیونکہ ٹرائلز میں ایک ایسا بھی کیس کر رہی ہوں جس میں 2010 سے ٹرائل سٹارٹ ہوا اور ابھی تک ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہر ہیئرنگ پہ کوئی نئی اپلیکیشن آ جاتی ہے اور وہ اس کو پرولونگ کیا جاتا ہے. تو جب بندہ اوبیسلی بیہائنڈ دا بارز ہے تو کمپلیننٹ سائڈ چاہے گی کہ جس طرح اس کو بغیر سزا دیے ہی بیہائنڈ دا بارز رکھا جائے، جتنی دیر رکھا جائے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے، ان کو پتہ ہے کیونکہ کوئٹ ہو جانا ہے یا پھر اینڈ میں ان کو جو ہے وہ ایویڈنس کافی نہیں ہونا کہ سزا مل سکے. تو وہ اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں. میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے انفارچونیٹ بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف ایک اعتماد والا وکیل چاہیے اور اس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جھکیں گی نہیں، آپ بکیں گی نہیں، چاہے جو مرضی ہوئے. تو یہ سن کے بھی نا بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہمارے لائرز کے اندر اتنا ڈیولپ ابھی تک نہیں ٹرسٹ کر سکی، ڈیولپ نہیں کر سکی ٹرسٹ، پبلک نہیں کر سکی کہ جس وکیل کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کو 100% شیورٹی ہو کہ وہ کھڑا رہے گا. لیگل پروفیشن کو جنرلی جو ہے آئی تھنک اپنا پبلک امیج بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، بیکاز آف کورس ہمارا اتنا ایک نوبل پروفیشن ہے. آئی تھنک سر اس پہ آپ بھی ضرور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، بیکاز آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے فرام دا ٹائم جب سے آپ آئیں ان دا پروفیشن ٹو ناؤ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ایوالو ہوتے ہوئے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ اب اوور دا ایئرز ایک پولیٹیسائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے لائرس کا وہ بھی بڑھ گیا ہے، انفارچونیٹلی اس کا جو ایک منفی اثر ہو رہا ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے اوپر. دیکھیں اس میں بیسک ایشو یہ ہے کہ جب ہم پروفیشن میں آئے اس وقت تو ہم خالی کاغذوں کے اوپر سائن کر کے کورٹ میں دے کے آ جاتے تھے، رائٹ سر، اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی کوئی بات غلط ہوگی. اس کے اوپر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا قانون شہادت کا ایک آرٹیکل ہے 129، رائٹ، اس میں پریزمپشنز اٹیچ ہیں. تو جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے، لیکن جو لائر کی بات روسٹرم کے اوپر ہوتی ہے اس کو ویسے ہی پریزمپشن اٹیچ ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے بالکل جی، کہ لائر روسٹرم کے اوپر کھڑا ہو کے جھوٹ نہیں بولتا. بالکل. اینڈ آئی تھنک یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو کہ ہمارے لیے گاسپل ٹروتھ ہونا چاہیے، بیکاز لوگ اتنی عزت اتنی نوبلٹی اٹیچ کرتے ہیں ہمارے پروفیشن کے ساتھ. لیکن سر میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم نا پروسیکیوشن کے اوپر بھی بات کریں. ایتھکس اپنی جگہ، ڈیلے کا ایلیمنٹ اپنی جگہ، FIR کا ایشو اپنی جگہ، لیکن آئی تھنک اٹس اونلی فیئر دیٹ وی آلسو ٹاک اباؤٹ پروسیکیوشن. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لوگ سامنے ان کو لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کنوکشنز جو ہیں وہ نہیں آتی. سو ایز اے لائر آپ کیا ریزن جو ہے وہ اس کے لیے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے خلاف کرائمز رپورٹ ہو رہے ہیں ان کے ٹرائلز اور ان کی کنوکشنز بھی ہوں؟ دیکھیں پروسیکیوشن جو ہے نا بیسیکلی اس نے انویسٹیگیشن پہ بیس کرنا ہوتا ہے. جو وہاں کی ڈیفیشنسیز ہیں نا وہ اس کو وہ فل نہیں کر سکتے. بالکل. پروسیکیوشن آج سے 10 سال پہلے تک تو بہت ہی لو لیول پہ ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے پروسیکیوٹرز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن پروسیکیوشن کا جو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا نا ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں، وہ اتنا ریجڈ ہے کہ جہاں سے 19-20 کا بھی فرق نکلا نا، اسے کہتے ہیں ہیئر لائن شیڈو آف ڈاؤٹ، اس کا بینیفٹ بھی اکیوز کو جانا ہے. بالکل. تو اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ 19-20 کا فرق کہیں نہ کہیں نکل رہا ہے اور ہمارے 80% اپیلز ہو رہے ہیں. اس کا سٹینڈرڈ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اس میں لیٹیٹیوڈ دینا چاہیے، اس کو ریلیکس کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا برڈن شفٹ کر کے اکیوز کے اوپر بھی شفٹ کرنا چاہیے. تو نیبرنگ کنٹریز میں بھی انہوں نے اس کو ڈیولپ کر لیا ہوا ہے، لیکن ہمارا بھی برڈن وہیں پہ کھڑا ہے. انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹ پاس میں نے کیس بھی کیا ہے اس کے اوپر کہ خاتون ہے، اس کا کوئی ایشو ہے، کوئی ڈاور آرٹیکلز کے اوپر کوئی ایشو ہے، ڈاور اماؤنٹ کے اوپر کوئی ایشو ہے، یا ویسے اس کو پسند نہیں خاتون تو وہ اس کو مار دے. تو اگر ہم اس پیمانے پہ ایویڈنس دیکھیں گے نا وہ ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم ٹرائل کی بات کریں وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ٹرائل سے منسلک مختلف ایشوز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالیں. تو وٹنسز فرض کریں اگر نہیں آتے، ان کو بلایا جاتا ہے، تو ان کو انفورس کرانے کے لیے کیا طریقہ کار موجود ہے قانون میں؟ دیکھیں وٹنسز کو سمن کرنے کے لیے تو ہماری CRPC میں پروویژنس ہیں، رائٹ، جو کہ سیکشن 75 سے شروع ہوتی ہے اور 91 تک جاتی ہیں. ان کے وارنٹس نکلتے ہیں، پہلے ویلیبل وارنٹ، پھر نان ویلیبل وارنٹ، ان کے خلاف پروکلیمیشن ایشو سکتا ہے، ان سے بانڈ لیے جا سکتے ہیں. لیکن بیسک ایشو یہ ہے کہ اگر وٹنس آ گیا اور جو ڈیفینس لائر ہے وہ اس کو جرا نہیں کرنا چاہ رہا اس کے اوپر، تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے کورٹ کے پاس، اس کو آپ انفورس نہیں کروا سکتے، وہ انفورس نہیں کر سکتے. میں آئی تھنک انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹ ریز کیے، اور یہیں سے میں آپ سے ایک کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سارے ایشوز جن کا سر حوالہ دے رہے ہیں یہ آپ کے پرٹیکولر کیس میں تھے؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ آف کورس ایک کورس جو ہے آپ کے کیس نے پورا فالو کیا ہے فرام دا ٹرائل کورٹ آل دا وے اپ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سو کس قسم کے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے؟ مور سو آئی تھنک جب ہم کراس ایگزامینیشن کی بات کرتے ہیں، بیکاز آئی ریممبر کہ وہ کافی لمبا مرحلہ چلا تھا ہائی کورٹ میں.
بالکل فاطمہ، اس میں میرا جو ٹرائل ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 2017 میں، 2017 کے جون میں، لیکن جو میرا انسیڈنٹ ہے وہ 2016 میں تھا. تو فار دس ہول 1 ایئر میرے کیس میں کوئی میڈیا لائم لائٹ نہیں تھی، کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، خاموشی سے چل رہا تھا کیس، اور ہم بڑے مشکل میں تھے آبویسلی، بڑا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی یوز ہو رہے تھے. کسی کو جو ہے، مجھے خاص طور پہ میری فیملی کو بڑے تھریٹس اور بڑے پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو اس کے بعد جب ٹرائل سٹارٹ ہوا آفیشلی، تو ہمارے جو ہائی کورٹ کے دین چیف جسٹس تھے سید منصور علی شاہ، ناؤ دا جسٹس آف دا سپریم کورٹ، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو 1 منتھ میں ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے. تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک سائے آف ریلیف تھا. اس کے باوجود وہ کرتے کرتے 2 مہینے میں، نیئرلی 2 منتھس میں ٹرائل ختم ہو گیا تھا اور فائنلی کنوکشن ہوئی تھی. لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹائم جس طریقے سے وٹنسز کو تھریٹن کیا جاتا تھا، جس طریقے سے بٹھانے کی کوشش، ان کو توڑنے کی کوشش بھی کی جاتی تھی. آئی واز دا وٹنس، ٹھیک ہے، میری چھوٹی بہن وٹنس تھی کیس میں، شی واز دا اسٹار وٹنس، کیونکہ وہ 6 سال کی تھی اینڈ شی وٹنس دا انٹائر انسیڈنٹ. بالکل. اس سے ایسے سوال کیے گئے اس کو ڈرانے کے لیے کہ جی آپ اپنی چھوٹی بڑی بہن کے ساتھ. خواتین کے کیس میں یہ ایک بہت زیادہ ایک گلیئرنگ پرابلم ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں، وہ یہ کہ کیریکٹر اساسینیشن. ہمارے یہاں پر چاہے ڈائیورس کا کیس ہو، چاہے فیمیل ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہو، کرمنل کیس کیوں نہ ہو، اس میں ایزیسٹ ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا کیریکٹر ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کو پیچھے ہٹانا سب سے آسان ہوتا ہے. لڑکی پیچھے ہٹ گئی تو کیس ویسے ہی ختم ہو گیا. تو جب لڑکی ہٹ جائے گی، جو مین وٹنس ہے اس میں وہ بیک آف کر جائے گا، تو کیس کا کچھ نہیں بچے گا، اس میں سزا نہیں ہو پائے گی. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کوشش بھرپور کی گئی تھی کہ کسی طرح اس کا کیریکٹر جو ہے وہ لوز ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح کے سوال جو ہیں وہ میرے پہ تھرو کیے گئے کہ جی آپ کی دوستی کس کس کے ساتھ تھی، یا آپ کی رہائش کہاں پر ہے، آپ کا ماڈرن وے آف لائف سٹائل تھا، مطلب اس طرح کے عجیب وکٹم بلیمنگ کر کر جو ہے بیسیکلی دے ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. لیکن آئی تھنک آف کورس اس میں بہت بٹ دیٹ واز گڈ ایٹ فرام ون اینگل، بیکاز ہماری سوسائٹی میں جو یہ ڈارک سائڈ ہے، جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے، لوگوں نے یہ دیکھی. جی بالکل خدیجہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اصل میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کی، جوڈیشری کا آف کورس وی آل انڈرسٹینڈ بہت 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 امپورٹنٹ رول ہے ان دا کرمنل جسٹس سسٹم اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان کی لمیٹیشنس کی، تو چاہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ مین پاور کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ لیک آف ٹریننگ کے حوالے سے ہوں، کیا کیا وہ ایشوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ایز اے کرمنل لائر جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ایک فراہمی انصاف کی اس کو ذرا زیادہ آسان بنا سکیں، زیادہ ایکسپیڈیشس بنا سکیں، اور ایک عام آدمی کا جو ایکسس ہے ٹو دا کرمنل جسٹس سسٹم اس کو بھی ایز آؤٹ کر سکیں؟ اس پہ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب جی، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے ماڈرن کورس بنائی اور اس پہ بہت اچھے ریزلٹس ملے. ان میں اسپیڈی ٹرائلز ہوتے تھے. لیکن اس میں ایک مور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ مینجمنٹ سسٹم آنا چاہیے کہ جیسے صبح کے جو کیسز ہیں وہ ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر بیٹھا ہو جو رات کو سب لوئر سے کانٹیکٹ کرے، ان کو پوچھے کہ آپ کو صبح کیس لگا ہے، آپ آ رہے کہ نہیں آ رہے، اگر آپ نہیں آ رہے تو آپ کب آ سکتے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو آپ کتنی دیر کے لیے کیس آرگیو کریں گے، کیا ان میں کامنٹس آگے کہ نہیں آگے، بیسیکلی ایکٹیو فالو اپس ہوں لوگوں کے ساتھ. ورنہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کہ ہم صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں، 9 بجے چلے جاتے ہیں، تو 3 بجے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کیس میں ہماری کال ہی نہیں آج ہو رہا، وہ لیفٹ اوور ہو رہا ہے. تو سارا دن پولیس کا بھی ویسٹ ہو گیا، سارا دن لائرس کا بھی ویسٹ ہو گیا، اور سارا دن جو وہاں پہ جتنے بھی کلائنٹس جو بھی آئے ہوتے ہیں ان کا بھی ویسٹ ہوگا، وہ بھی خالی آتی ہے. بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا میں چاہوں گی کہ سر نے کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ان کنٹینیوشن ٹو دیٹ. جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کو ریفارم کرنے کی، اس میں ہم وی کانٹ اگنور دا فیکٹ کہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ایلیویشن ہوئی ہے ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان، وچ ناؤ میکس ہر دا فرسٹ فیمیل جج ٹو سٹ ان دی ایپکس کورٹ، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. جس طرح کہ ہم سب خواتین سمجھتی ہیں، ایک عام ایک پرسیپشن بھی پایا جاتا ہے کہ اس ایلیویشن کی وجہ سے ایک جینڈر انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ آئے گا، اس ایلیویشن کی وجہ سے ویل ہوپ کہ ایک جینڈر پرسپیکٹو جو ہے وہ بھی ایڈ ہو اب جوڈیشل ڈیسیجن میکنگ میں. وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایز اے فیمیل لائر ان پاکستان اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ اوور آل ہمارے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم میں بھی آئے گا؟ بالکل فاطمہ، آئی تھنک آنریبل جسٹس عائشہ ملک کی تو جب ایلیویشن ہوئی تھی ٹو دا سپریم کورٹ، اٹ واز سیلیبریٹڈ ورلڈ اوور، اور جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا، ایون تو تھوڑی سی ریزنٹمنٹ، تھوڑی سی اپوزیشن بھی آئی تھی، بٹ اٹ واز سیلیبریٹڈ. اینڈ ہماری فیمیل ریپرزنٹیشن اسپیشلی ایٹ دا بینچ از ویری امپورٹنٹ، اٹ از کروشل، کیونکہ جب ہمارے کیسز آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، جب ہم آتے ہیں اسالٹ کے کیسز،
اس طرح کے کیسز میں جو سینسٹیوٹی جس اینگل سے ایک فیمیل جج دیکھ سکتی ہے وہ کبھی بھی ایک میل جج نہیں دیکھ سکتا میرے نزدیک. جی بالکل خدیجہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آن وچ نوٹ سر میں آپ کی طرف آؤں گی ان کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے, بلکہ آئی ریمبر ایک سابق امریکن سپریم کورٹ جج کی یہ کہاوت ہے کہ جسٹس اس معاشرے میں نہیں ہو سکتا, یا جسٹس ان دا ٹرو سینس لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا جہاں پہ جسٹس کو جو ہے آپ ریلیٹ کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ ایک بندے کے پاس کتنی ویلتھ ہے, ایک بندے کے پاس کتنا انفلوئنس ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر اس کا جسٹس جو ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ویلتھ اور انفلوئنس پر ہی ہوگا نا. تو پاکستان میں آپ اس پرنسپل کو کس طرح سے اپلائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیسک پرنسپل تو یہی ہے اس میں کہ جو ایک ویلدی پرسن ہے وہ ایک اچھا وکیل انگیج کرتا ہے اور وہ کیس کو بھی ایسے لے کے چلتا ہے, لیکن اس کے پیرلل ہماری اسٹیٹ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو. ہمارے ایمرجنگ بیسٹ لائرز جو ہیں وہ ان کے پینل کے اوپر ہیں اس وقت آگے ہوئے, اور وہ ان کو ایسے لے کے چلتے ہیں آگے کیسز کو کہ پورا زور لگاتے ہیں اور ان کو بھی وہاں سے بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اینڈ کمنگ ٹورڈز یو خدیجہ, اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آئی تھنک یہ ڈسکشن ہماری آج کی جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے جب تک کہ ہم میڈیا کے رول کی بات نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک اس حوالے سے آپ کا جو کیس ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بیکاز آپ کے پرٹیکولر کیس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے میڈیا نے ایک بہت پازیٹیو جو ہے وہ رول ادا کیا, پبلک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا, اینڈ سو ٹو اسپیک آپ کو جسٹس بھی ملا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن ایسے بھی کیسز ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ میڈیا ٹرائلس چلتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے وہ بھی انفرینج ہوتا ہے. تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ کس طرح سے ہم یہ بات انشور کر سکتے ہیں کہ میڈیا کا جہاں بھی استعمال ہو, جہاں بھی وہ رپورٹنگ کرے اس طرح کی کیسز کی, وہ اس حد تک کرے کہ ان کا انالیسس جو ہے وہ آبجیکٹیو ہو اور وہ کسی بھی پرسن کا جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اس کو امپینج نہ کرے؟ بالکل فاطمہ, یہاں پر آرٹیکل 10A تو فور موسٹ آتا ہے بیکاز وہ پرائم کنسیڈریشن ہے ایون بیفور دا کورٹ, اور میڈیا کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, چاہے وہ میرا کیس ہو, چاہے وہ زینب کا کیس ہو. ہم تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں بیکاز ان کو لائم لائٹ مل جاتی ہے اور یہ اسپیڈی کنکلوژن ان کی ہو جاتی ہے. لیکن کیا سارے کیسز میں, کرمنل کیسز میں اسپیڈی کنکلوژنز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا سارے لوگوں کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو بھی مکمل طریقے سے انصاف کی فراہمی ہو؟ ہمیں تو مل گیا ٹھیک ہے, لیکن میڈیا کو اپنا رول ہر اس طرح کے کیس میں اپنا رول ایک پلے کرنا چاہیے. اور آنریبل کورٹ کہتے ہیں کہ آپ اس کیس کے بارے میں اتنا ڈسکشن میڈیا پہ نہیں کر سکتے جو سب جوڈس ہے. تو جب تک کیس پینڈنگ ہے کورٹ میں آپ اس کو میرٹس ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ اس کو میرٹس, کیونکہ میرٹس کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, ایویڈنس کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی, جو ان کے سامنے ہوگا انہوں نے اسی کی بیسس پہ فیصلہ دینا ہے. جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کو ہمیں اسٹرکٹلی انفورس کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے, بیکاز آئی تھنک دا لا اینڈ دا گائیڈ لائنز آر ویری کلیئر آن دس. خدیجہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس نوٹ پہ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شو. تھینک یو سو مچ جواد صاحب, تھینک یو سو مچ مس خدیجہ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے کیا وہ ایشوز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت ہے اپنی پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کی, اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت ہے ریفارم لانے کی, بوتھ ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ, پولیس اینڈ جوڈیشری کے حوالے سے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں جو کہ آپ کی مرضی کا ہے تو ڈو فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.